अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा ख्वाब, एक मैंने ड्रामा लिखा था मेरा ख्वाब, फ़िक्र इकबाल की रोशनी में पाकिस्तान ही नहीं आलम इस्लाम के मसाइल का हल उसमें निकालने की कोशिश की गई थी। एक आम सी स्टोरी में, और उसके मुख्तलिफ किरदार भी हैं, पर दो किरदार जो बड़े नुमायाँ मुझे नज़र आते हैं, जिनका अहवाल अल्लामा इकबाल बयान करते हैं। और मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, अल्लामा इकबाल के कलाम को मैंने एक स्टोरी में समोने की कोशिश की, क्योंकि आज लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, आज लोग वीडियोस की शक्ल में एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ड्रामा और फिल्म के हवाले से काम करके मुआशरे में ये जो गलत किस्म की जितनी भी सोचें और नज़रियात पाए जाते हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए। किरदार की बुलंदी पे पहुंचने के लिए पहले आपकी जो सोचें हैं, आपकी निश्तें हैं, वो तो ठीक होनी चाहिए। पर जब मुआशरे में सियासतदान बेलगाम नज़र आते हैं और इसी तरह उलमा दीन बेलगाम नज़र आते हैं, और हर कोई अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह ताला की इज़्ज़त, अल्लाह ताला की तरफ से हकीकी मायनों में उसको इज़्ज़त मिलती है, जो अखलाकी उसना पे कायम होता है, जो मुत्तकी होता है। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना ईमान का सौदा करके अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए या किसी छोटे मोटे ओहदे के लिए लोगों को शामदे करते हैं और समझते हैं तो वो बड़ा तीर मार रहे हैं, और फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से ताकी हुई इज़्ज़त है। कैसी बात है कि आप एक मुफाद परस्त शख्सियात से फ़ायदे उठाते हैं, एक बुरे शख्सियात से अपना फ़ायदा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हम, और इसके एवज़ उसके गलत किस्म के मकासद हो सकते हैं, अपने कलम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे आज सियासतदानों ने मुख्तलिफ़ अपने ही रिप्रेजेंटर हर जगह पे फैलाए होते हैं किसी न किसी ओहदों पे, ताकि उनके जो मामलात हैं वो ठीक रहें और कोई उनके हर्डल या रुकावट पैदा हो। ये फाश मुझे कलंदर ही मैंने कि फ़िक्र मदरसा खान का वो आज़ाद, कितना मिल्लत बैज़ा है इमाम अब इसकी, जो मुसलमानों को सलाह तीन का बस्ता, मुसलमानों को सलाह तीन का बस्ता। तो आज मैं देखता हूँ अल्लामा इकबाल के वाले से जो मेन किरदार नज़र आते हैं हमारे मुआशरे में, जो मुआशरे की तबाहियाँ पैदा करते नज़र आते हैं। मेरे एक किरदार मैं नहीं बताऊँगा वो हीरो का किरदार, इसलिए अगर मैंने वो अश्कारा कर दिया तो मेरा ड्रामा चोरी हो गया। और आपको पता है इधर बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो किसी की स्क्रिप्ट को चोरी करके उस पर ड्रामा बना सकें। इवन हत्ता कि मैं किसी को स्क्रिप्ट के वाले से बात भी की ड्रामा के वाले से, तो मैंने किसी को स्क्रिप्ट लिखाना नहीं दोबारा किया, क्योंकि मेरे आइडियाज़ चोरी हो सकते हैं। लिहाजा दो किरदार जो बड़े नुमायाँ किरदार अदा करते हैं मुआशरे की तबाही में, वो एक तरफ सियासतदान है और दूसरी तरफ उलमा दीन। ये दो किरदार मैंने नुमायाँ किए कि एक तरफ मुल्ला को, कारी कुरान को, जो बज़ाहिर कारी कुरान नज़र आता है, उसको ये फ़िक्र है कि उसका फ़िक़ा जो है वो सच्चा नहीं होगा, लिहाजा वो ताकतवर शख्सियत, कोई भी ताकतवर शख्सियत है, उससे हाथ मिला लेता है ताकि उसको मनचाही तबलीग करने का मौका मिल सके। इसी तरह सियासतदानों को चूँकि इश्क़ के परमट चाहिए, फिर ऐसी मजहबी हस्ती वो तलाश करते हैं कि जो उनकी बदकिरदारियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें भी इश्क़ का परमट दे दें, ताकि वो मुआशरे को बता सकें कि चूँकि मौलवी की बस्तगी मेरे साथ है या जाली पीर की वो बस्तगी मेरे साथ है, तो लिहाजा मैं एक बड़ी अच्छी शख्सियत हूँ, और जो ये कर रहा हूँ ना, तो ये तो मौलवी साहब ने तौबा गुनाह के परमट दिए हुए हैं, तो लिहाजा चाहे मैं लोगों पे जुल्म और ज़्यादतियाँ करूँ, मंशियात फरोशी करूँ, कोई और गैर कानूनी काम करूँ जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, मगर क्योंकि मौलवी साहब से अटैचमेंट है और मैं हर महीने मुनासिब और बड़ा अच्छे अंदाज में मौलवी साहब की खिदमत भी करता हूँ, मस्जिद का भी बिल वगैरह अदा कर देता हूँ, तो दीन की खिदमत इतनी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ। इसके एवज़ अगर मैं चंद अफराद को, वो ऐसे अफराद को लूट लेता हूँ जो दीन की खिदमत नहीं करते, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा क्या है? ये सियासतदानों की खूब साख्ता सोच है। इसी तरह मुल्ला का किरदार जो है, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि उसे यही फ़िक्र है कि उसका फ़िक़ा सच्चा हो, लिहाजा वो अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए मस्जिद में लाउड स्पीकर के गलत इस्तेमाल के लिए हर उस महल पे जाता है जहाँ पे हल्का इमाम में वो नफ़रत भरी अंदाज से बात कर सके, ताकि वहाँ से भी मुबल्लिग़ इस्लाम जो उनको तसव्वुर करता है
کو بھی داروں کی چلتی ہے اور اس کے لیے کوٹیاں محل گاڑیوں کو بنتی ہیں۔ یہ ہے دو چیزیں جنہوں نے عام گلی محلے کی مسجد، چاہے دیہات کی ہو، چاہے شہروں کی ہو، چاہے بڑی بڑی مساجد ہوں، اس پہ اس طرح طاقتور شخصیات نے قبضے کیے اور یوں عالم اسلام کی روشنی ختم ہوگی جب ہم ایک غیر قانونی طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو ایک اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے تو یوں ہماری روح میں جو احساس ہے یا حرام کھانے کی وجہ سے ہماری عبادات کی ضائع ہو جاتی ہے، ہمارا جو درد دل ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی ہم بات جیسے دور ہو جاتی ہے۔ رسم شبیری بھی یہی تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا تھا رسم شبیری کہ یہی ہے مننے والی امتوں کا عالم پیری۔ اب دیکھا جائے تو یزید بھی یہی چاہتا تھا کہ میری کوئی بیعت کر لے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں، یا جو نہیں مانتے مجھے وہ میری بیعت کر لیں اور اس کے عوض چاہے دولت لے لیں، چاہے میرے سے عہدہ لے لیں، مگر چونکہ بڑے عہدے پہ وہ فائز تھا تو اس نے تو ہر وہ کام کرنا تھا، اپنی مرضی سے سب کو ہاں کرنا تھا، مگر اس کے عوض ایمان بیچنے کے لیے وہ پیسہ یا منصب حاصل کر رہا تھا۔ تو لہٰذا آج علماء دین وہی فکر کو کاپی کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں جو جس کا انکار کیا۔ صوفیہ اعظام کو مراتب ملے تو انہوں نے وقت کے یزید و فرعونوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اگر ہم اب یہ میری اسٹوری کا تصور تھا اور جو مین لیڈنگ کریکٹر ہے جس سے گرد یہ اسٹوری گھومنی ہے، جس کنگ آف آل ہیروز جس کے گرد یہ اسٹوری گھومنی ہے اور کس طرح وہ معاشرت کے حوالے سے کام کرتا ہے اور کیسے وہ حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے اپنے کردار کے ذریعے، تو یہ ایک بڑی ہی مشکلات بڑی اسٹوری ہے ہیرو کے لیے۔ اور ایک طرف طاقتور شخصیات ہے، مذہبی طاقت کا غلط استعمال جیسے ہوتا ہے، اور دوسری طرف جہاں پہ استعمال ہونا چاہیے میدان عمل میں نکلنے کے لیے وہ نہیں ہوتا، بلکہ لڑائی جھگڑے کے لیے۔ اور کوئی ایسی کمزور سی شخصیت ڈھونڈو جس پہ کوئی بھی الزام لگا کے اس کو مار دو اور پھر کہو کہ دیکھو ہم نے عالم اسلام کے لیے کیا کچھ کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ الزام بازی یا کوئی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ کسی کو ایسا الزام دے دینا کہ لوگ واقعی ہاتھ اٹھا لیں کہ اس کو فرق کر دیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ تمام تباہیاں یہ مولوی صاحب کے اور سیاستدان یا کوئی طاقتور شخصیت، سیاستدان نہ بھی ہو کوئی ایسی طاقتور شخصیت، اس کی وجہ سے یہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اب دیکھا جائے تو جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ کے، کل ان کے بیانات آ رہے تھے جناب محرم کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے علماء دین کی طرف سے، اور تمام عالی مقام اور آپ کے رفقا، آپ کے جو حلقہ باب ہیں، اہل بیت جو ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، ان کی قربانیوں کو اور حق پہ ڈٹے رہنے کو ایک مثالی طور پہ جانا گیا۔ مگر افسوس، حد افسوس، ہم کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ شیطان سے ہاتھ ملا گیا۔ جب میں جھوٹ بولوں گا تو میں شیطان سے ہاتھ ملاتا ہوں، اور شیطان سے ہاتھ کس نے ملایا؟ یزید نے، اسی لیے اس نے شیطانیت کو پروان چڑھایا۔ ظلم و زیادتیاں جہاں پہ ہوں گی، انتہا پسندی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، یہ شیطانیت کا مشن ہے۔ تو لہٰذا یزید اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ٹکرا تاکہ وہ من چاہے نظریات اور منافقت سے بڑی سوچوں کو پروان چڑھائے، معاشرے کا امن تباہ کرے۔ یہی ان آج کے علماء دین اور سیاستدانوں کا نظر آتا ہے کہ ہر سیاستدان میں طاقتور شخصیات پائی ہوئی، اور ہر بڑے بڑے جو عہدوں پہ فائز ہیں وہ بھی اخلاقی تشکیل کا شکار نظر آتے ہیں، سچ نہیں بولتے، حرام کھاتے ہیں، ان کی زبان و خاص سے کوئی مفہوم نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ انہیں میڈیا کوریج مل جاتی ہے، وہ بہت مشہور ہیں، مگر ان کی باتیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کی بات سننے کو انسان کا دل کرے، کوئی جس میں حکمت و دانائی اور کوئی اچھا انسان ہو۔ تو یوتھیوں کے لیڈر چیئرمین پی ٹی آئی کی تو باتیں بالکل سننے کو ہی نہیں دل کرتا، کیونکہ ایک زندگی میں سچ نہیں بول رہا، منافقت اور بد کرداریاں۔ اسی طرح تمام سیاستدان چونکہ اس ہی ڈگر کے ہیں، مگر اس میں ان میں یہ فرق ہے کہ یہ کہتا ہے جو مجھے نہ مانے ان کو مار دو، کیونکہ میں نے انصاف کی بات کی ہے۔ یہی وجہ 9 مئی کا واقعہ بنا، اور اس طرح مختلف اپنے مخالفین پہ اپنے ورکرز اور کارکنوں کے ذریعے الزامات کی بارش کروانا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا اور ہاتھا پائی تک مکرانا، یہ ہے اوقات ان کی جب خود وہ سچ نہیں بول سکتا اور حرام بھی کھاتا ہے، پاؤں پڑنے کے دوسرے تیسرے سب چیزیں آپ کے سامنے۔ اگر تو آپ آدھی عقل ہے آپ کی، یا آدھا سچ بولنا پسند ہے آپ کو، تو پھر آپ تو کسی بھی سیاستدان کا ہاتھوں
بیوقوف بنیں گے اور آپ اس کے نظریے کی تنقید کریں گے، اس کو اپنے اس کا نام کیا ہے، اس کو آئیڈیل تصور کریں گے، جبکہ یہ آپ کا اندھا پن، بہنگا پن کو کم ہے۔ اسی طرح علماء دین میں سے اگر آپ کی سوچ حق آئین اسلام نہیں ہے تو آپ کسی نہ کسی فرقہ میں پھنس جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ علامہ اقبال بے پرواہی کی بات کرتے ہیں، رمز عشق کی گستاخیوں بے باکی، ہر عشق نہیں گستاخ، ہر جذب نہیں بے باک، ہم بھی تو گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سیاستدانوں نے، جتنے ملاؤں نے خود ساختہ نظریات قائم کیے اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں، وہ جو کم عقل ہیں، عالی سوچ ہے، مگر ایسے نہیں جن کی آنکھ بھی نہ ہو، جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہوں اور حکمت بڑی باتیں دل میں نہیں ہوں، وہ کیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کی باتوں کو دل میں جگا دیں گے یا ان سے متاثر ہوں گے؟ تو لہٰذا اس لیے میں نے یہ ڈرامہ لکھا تھا۔ اب دیکھیں جتنے بھی ایم این اے، ایم پی ایز ہیں یا جتنے بھی طاقتور شخصیات ہیں جن کے پاس جائیدادیں ہیں یا پیسہ بہت زیادہ ہے کسی بزنس کے والے سے، وہ یہی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں کہ اور پیچ اپ لگاتے ہیں، ناجائز طریقے سے کمائی کماتے ہیں اور پھر مولوی کی خدمت کرتی اور یوں ان کی تمام ایپوں پہ ایوب پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ اگر تم بد اخلاق ہو اور اخلاق حسنہ سے نیچے گرو گے تو تمہاری روحانی پرواز ختم ہو جائے گی، تم عشق کے مقامات پہ فائز نہیں ہو سکتے، اور یوں شیطان تمہاری سوچوں کو ہائی جیک کر لے گا اور تم شیطانی اصاف کا لبادہ اوڑھ کے اپنے خود ساختہ نظریات یا کسی کے نظریات میں پھنس جاؤ گے، اور یوں تم اسلام کی حقیقت سے پرے چل جاؤ گے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ با کردار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو درد دل دیتا ہے، جذب و مستی کیفیت دیتا ہے، عشق کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور آپ کو حکمت و دنائی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حکمت و دنائی کتابوں میں تو موجود ہے، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، مگر مولوی کی یا عام لوگوں کی زبان میں حکمت و دنائی نہیں ہے، کیونکہ ان خود ساختہ نظریات کی وجہ سے، من چاہے نظریات کی وجہ سے ان میں سچائی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان میں حکمت و بری اور دنائی کی باتیں نہیں دیتے۔ مکاری یاری ہے، لوگ بیوقوف بنتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں جو صاحب لولاگ نہیں، اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ بار بار کسی سے بیوقوف نہیں بنتا۔ اگر وقتی طور پہ اگر کسی نے بیوقوف بنا لیا تو لہٰذا شیطان نہیں اس کو بیوقوف مومنین کو بنا سکتا، ان میں مستقل مزاجی ہوتی ہے تو شیطان نہیں ان کو بٹکا سکتا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ نہ انہیں کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا خوف ہے، اور چونکہ اللہ سے ربط بن جاتا ہے تو لہٰذا وہ تو کسی کی باتوں میں نہیں آتے، بے نیازی۔ علامہ اقبال کسی کی باتوں میں نہیں آئے، فرقہ واریت کو کنڈیم کیا، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے بات کی، اور اسی لیے حکیم الامت کو لائے کہ آپ نے امت مسلمان کے مسائل کا حل کیا۔ اب میں اپنی سٹوری کو بالکل ہی واضح طور پہ نہیں بتانا چاہتا تاکہ وہ کیا کیا مراحل ہیں، کیسے کیسے میں نے اس کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے تاکہ میرا وہ آئیڈیا تو لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اگر آپ میرے لکھنے کا اگر تصویر دیکھنی ہے تو ہم مختلف آرٹیکلس یا موضوعات اور عنوانات کے حوالے سے میں لکھتا رہتا ہوں، اور میرے فیس بک پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، مگر میری ویڈیوز کے حوالے سے فیس بک پہ ویڈیوز ڈھونڈنا اسپیسیفکلی مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس کا نام کیا ہے یوٹیوب۔ آپ خواجہ آنلائن ٹریول کے نام سے میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی بس ویڈیو چھپ جاتی ہیں، باقی شو نہیں کرتی۔ اگر آپ زیادہ تعداد میں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیوز تو اس یوٹیوب کی ویڈیو آپ کی نا وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا یا وہ چھپتی نہیں ہے، وہ ساری سامنے آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے مسائل کی وجہ، دو شخصیات کی وجہ سے، اور اسی متعلق میں نے علامہ اقبال کے اشعار بھی پڑھ دیے۔ کسی طرح ملت بیضا ہے محمد اس کی جو مسلمانوں کو سلاطین کا طاقتور شخصیات کا پاسدار کرے، کیونکہ ادھر سے پیسے مل رہے ہیں، اور دوسری طرف درویش ہیں کہ وہ فاقے کاٹتے ہیں، پیٹ میں پتھر مارتے ہیں۔ کسی نہیں تمنا سروری لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا، ایسا عہدہ، ایسی شہرت، ایسی عزت کا کیا فائدہ جس میں انسان کا ایمان تباہ ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سرداریاں وہ ختم ہو جائے اور ظاہری سرداری کی طرف انسان جائے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو لہٰذا علامہ اقبال کی ہے فاش الموز قلندری میں نے کہ فکری مدرسہ و خان کا ہو آزاد، کہ فکری مدرسہ اور خان کا آزاد ہو جائے ان بندوں سے جسے میں یہ انہوں نے پھنسایا ہوں۔ ایک جگہ پہ علامہ اقبال بتوں سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ بنتے ہیں بت مدرسوں میں اس طرح، یہ کسی کی یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی،
کس نے سکھلائے اسماعیل کو عذاب فرزند. اب دیکھا جائے تو اور ایک جگہ پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں سلمان اور سلیمان علیہ السلام جیسی جو شخصیات ہیں وہ بیابانوں جنگلوں صحراؤں میں بنتی ہیں. جو جفا کش لوگ ہوتے ہیں بیابانوں صحراؤں میں وہی سفر کرتے ہیں صحت مند ہو اور جفا کش کاہل ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے موجود ہیں اور سازش کرنے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، مگر اب دیکھیں صحابہ رسول جنگیں بھی لڑتے تھے اور ہر طرح کے جتنے بھی ہیں لڑنے کے والے سے، یا پہلوان بھی تھے اور امامت بھی کرواتے تھے اور اپنا رزق بھی تلاش کرتے تھے. آج کا دین کتنا آسان مولوی نے بنا لیا خود کے لیے اور سازشوں کے لیے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے اور لوگوں کو چھوٹے موٹے کسی کی شادی کروا دی، نکاح پڑھا کے لیا، کچھ ختم دلا دیا، اس کا نام کیا ہے، اسی طرح تھوڑا سا واز کر دیا اور کیسے. اور یوں مولوی چونکہ اس لیے اسلام کی بات نہیں کرتا، کردار کی بات نہیں کرتا کہ کہیں نہ کہیں جدھر سے پیسے آ رہے ہیں، کوئی اگر دودھ والا ہے تو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، اگر وہ رشتے کوئی رشوت لے رہا ہے کسی جگہ پہ سرکاری ملازم میں، اسی طرح کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں غلط کام کر رہا ہے. اور مولوی صاحب اسلام کے مطابق تبلیغ کرنی شروع کرتے ہیں تو اس کو تو پیسے نہیں ملے، تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے مولوی صاحب پھر اسلام کے ہیروز کی جو گزر چکے ہوئے ہیں اتنے سالوں پہلے ان کے واقعات کرتے ہیں، مگر کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آج ہمارے ہیرو نہ اسلام میں نہ مسلم دنیا کے حکمرانوں میں نظر آتا ہے، پورے ممالک میں جہاں پہ اسلامی بولتے ہیں کوئی اسلامی ہیرو نظر آتا ہے، اور نہ ہی کوئی لوکل لیول پہ بھی نظر آتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو لہٰذا وہ کبھی بھی کردار کی بات نہیں کرے گا. کردار کی بات کرے گا تو وہ اس کی ساری دکانداری ختم ہو جائے گی ملا کی، اور وہ لوگ اس سے پرے چلے جائیں گے، کیونکہ اس نے تو ہر اس بندے سے وہ اس کو پیسے مل رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں برائیوں میں ملوث ہے، بلکہ خود اس کی تربیت نہیں ہوئی مولوی کی اور وہ خود ابھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو وہ ایسے میں کیسے منع کرے گا؟ وہ بھی اس کے کئی راز مختلف لوگوں کے پاس ہیں. تو یہی چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی تباہیاں کیوں ہوئی، کردار کیوں ختم ہوئے، کس طرح یہ بگاڑ پیدا ہوا، طاقتور کا غلط استعمال اور مذہب کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیسے حالات پیدا ہوئے. آج بڑے بڑے مولوی موجود ہیں جو اپنے عالم اسلام کے مبلغ تصور کرتے ہیں، مگر اسلام کے لیے خدمات زیرو بھی نظر نہیں آتی ہیں، 1% نظر نہیں آتی. جس طرح ایسے حکمران ہیں جو اپنے آپ کو عالم اسلام کے لیڈر کہلاتے ہیں، مگر سچ کبھی تو نہیں بولنا سچ نہیں بولنا. مومن کی تو فراست سے بچو حکمت و نائی سے دیکھتا ہے، اس کے فیصلے تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ جب بولتا ہے حکمت بڑی بنا باتیں اس میں ہوتی ہیں، وہ تو کبھی یوٹرن لینے والا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایتیں ملی ہوتی ہیں. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ سیاستدان جو پاؤں پہ پاؤں اپنے رکھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں، اور ایک بھی وعدہ ان کا جو عوام سے کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، خود عیاشیاں کرتے ہیں اور قوم کو بھوکا مارتے ہیں. تو یہی میں نے احوال بیان کیا اس اسٹوری میں، اور جو اسٹوری میں کی ہیرو کا کردار ہے اس کو کس طرح مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو لہٰذا یہ علامہ اقبال کے نظریات فلسفے پہ لکھا ہوا بہت اچھا ڈرامہ تھا، مگر بہت سارے عقل کے اندر ملے جن کو سمجھ ہی نہیں آتی یا وہ اس ٹاسک کو فلفل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر اس پہ ڈرامہ بن گیا نا تو سب کی بینڈ بن جائے گی. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مبلغ تبلیغ نہیں کرتا کہ آج ہی روز پیدا ہو جائیں ان کی لوگوں کی اصلاح ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ چندہ بند ہو جائے گا، پلس لوگ جو ہے مولوی نہیں بدلو ہے تو سانو ہی سیدھا کر رہے ہیں، اچھی ٹھیک ہو سانو کرن دیا ہے تو سانو سارے ایپ گنوا رہے ہیں. تو چونکہ مولوی کے خود ایپ دار ہوتے ہیں آج وہ تو وہی گنوائے گا نا جو با کمال ہوگا، تو وہی کہے گا نا تم غلط ہو، جھوٹے ہو، بد کردار ہو، صحیح ہو جاؤ. تو جو خود ہی برا ہوگا اس نے کیا لوگوں کو بھیجنا. اسی طرح پھر یہ ساری خیالی پلاؤ اور توبہ کے نام کے پرمٹ بھی اس لیے مولوی دیتا ہے تاکہ سیاستدان اپنی بے لگام موقع جیسے مرضی معاشرے میں تباہیاں پیدا کریں اور اس کو پیسے مل رہے ہیں، لہٰذا وہ چپ ہے. تمام علماء دین کا حوال دیکھ لیں، کسی بھی مسجد میں دوسرے کسی سیاست میں ہوتا ہے، فائدے لے رہے ہیں. تو ذاتی طور پہ مولوی کا فائدہ تو ہو گیا، مگر عالم اسلام کی جو آواز ہے وہ دبتے رہ گئی. مظلوموں کا اور حقیقی معنوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے، اور جس کے لیے سرکار نے مشن کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشکلات برداشت کی، انہوں نے دین تو بیچا ہی بیچا، سرکار کی
نے جو تکلیف اٹھائی ہیں انہوں نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا. شہدائے کربلا کی قربانی کا انہوں نے پاس نہیں رکھا. تو پھر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کس قدر خوش فہمی کا شکار ہیں کہ کچھ تو چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی یزید کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب تک ہم اپنے سوچوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, اپنے کردار میں بہتری نہیں لے کے آئیں گے اور منفی باتوں سے پرہیز نہیں, کیونکہ تمام یزید شیطان کا پیرو تھا, تو شیطان کی جتنی بھی سوچیں ہیں وہ حقیقت میں یزید کی طرف یا فرعون کی طرف لے کے جاتی ہیں. وہ فرعون کا راستہ ہے, اور جو جتنی بھی رحمان کی سوچیں ہیں وہ خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. اب دیکھیے ایک بندہ نیکی کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے, ایک بندہ گناہ کرتا ہے وہ ریورس ہو جاتا ہے. اس طرح اگر آپ گناہ پہ, اور جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ تو ان کی تو نیکیاں بھی بعض ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں قبول نہیں ہوتی, جیسے شرک کرنا, والدین کا نافرمان, حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی, نیکیاں قبول نہیں ہوتی, ناحق قتل کرنے والے کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اس طرح بہت سارے ایسے گناہ ہیں. ملاوٹ کرنے والا, رشوت لینے والا ملاوٹ کرنے والے کے مطلب ہے غالباً میں غلط نہ بولوں, اس کا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں, یہ بیان کیا گیا. تو کیسے لوگ کچھ فہمیوں کا شکار ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو مرضی کو رب ہے. تو لہٰذا کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے, معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قدر سنگین انداز میں ان کی حوصلہ شکنی ایسے لوگوں کی کی ہے جو خود ساختہ سوچتے ہیں. میں مولوی ابھی بھی ہٹ کرنے کا شکار ہے, جو مرضی کو رب بولتے ہیں, جو مرضی کو رب بننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ میں تربیت نہیں ہے, بھیٹ موٹو بنائی بھی نہیں ہے, آپ کو سامنے اجزا کالی آپ میں بیرے والے ہو گئے, اور یہی نہیں ہے آپ کو امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی بات. تو لہٰذا ہم بڑے خوش فہمی کا شکار, بڑی خوش فہمی اپنی ایک انگل کاٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری دوسری انگل نہیں دے. اگر ہمیں جان بوجھ کے نمک کھانے میں زیادہ ڈال دیں گے نا تو وہ کم نہیں ہونا, کھانا بہت مزہ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, یا اگر میں گندی نالی میں گر جاتا ہوں تو میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں. اب میں کہوں اللہ میرے کپڑے صاف کر دے, نو اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے, اللہ نے کہا تم جاہل ہو, تمہیں آنکھیں دی ہیں, شعور دیا ہے, تم اپنے خود منزل کا تعین کرو. یہی کتاب و حکمت کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگرچہ اللہ ہر چیز قادر ہے مگر اللہ تعالیٰ حماقتوں جہالتوں کو کبھی بھی قبول نہیں فرماتے. تو یہی چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مرضی رب کرو رب بخشے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ آپ جب قرآن کا مذاق اڑائیں گے, سرکار کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں گے, ہمیشہ جہاں پہ بہتری, اللہ تعالیٰ بہتری کو پسند کرتا ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے کل کی نسبت بہتر ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے. اور جہاں پہ امپرومنٹ آتی ہے وہاں پہ غلطیاں نہیں ہوتی, بلکہ غلطیوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو منیمائز کیا جاتا ہے, وہاں پہ بڑی غلطان نہیں ہوتی. ایک اچھا تیراک غلط بھی ہاتھ چلائے گا نا تو وہ ڈوبے گا نہیں, مگر ایک بندے کو تیرنے نہیں آتا اس کو گہرے پانی میں چھوڑیں گے وہ ڈوب جائے گا. یہی چیز تربیت. تو لہٰذا یہ اب لوگ بعض وقت کوالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں, کوانٹٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یار اس کے بڑے ویوشپ بڑھ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یا اس کی بڑی ویڈیوز ہٹ جا رہی ہیں بونگیاں مارنے سے یوٹیوب پہ یا کسی بھی فیس بک پہ. میں ان کو چھوٹی سی بات ہے کہ میں کوئی 15 ارب خراب کھانے کی دیگیں دوں گا تو کیا تم کوئی بھی اس میں ایک پلیٹ بھی کھا سکتا ہے؟ نہیں کھائے گا. مگر اگر کسی کو کہے یار ایک 15 خراب دیگیں, مثال دے رہا ہوں, تو ایک طرف ایک پلیٹ کھانے کی ہے, بریانی کی ہے, یا جو بھی ہے کوانٹٹی ایک شخص کی کھانے کی ہے, ایک طرف 15 خراب بھی خراب دیگیں ہو, تو آپ کو اگر نہیں اس کی کوانٹٹی تو بہت زیادہ ہے, کوالٹی اچھی نہیں ہے, مگر وہ چیز مجھے نہیں چاہیے. مجھے ایک پلیٹ ہی چاہیے, میرا پیٹ بھرے یا نہ بھرے مگر میں نے بیمار نہیں. یہی حوال یہ ہے کہ جتنی بھی غلط قسم کی سوچیں ہیں, گندی سوچیں ہیں, بد کردہ سوچیں, اگر جو ان کی کوانٹٹی بڑھ چکی ہے مگر کوالٹی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. ابراہیم تنہا تھے, موسیٰ تنہا تھے, داتا خواجہ اپنے دور میں تنہا تھے اور دنیا فتح کی. اس طرح صوفیہ تنہا دنیا فتح کرتے ہیں. تو لہٰذا اسلام کہتا ہے کہ جو اچھا اخلاق ہے, پاکیزہ ہیں, اگر وہ فرد واحد بھی ہے تو اللہ ان کی عزت کرتا ہے, اللہ کو وہ قبول ہے, اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے کرتے ہیں, اور ان کو نہ کسی کا غم خوف ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں, اگر اب دیکھا جائے تو سچ کوئی نہیں بولتا. تو اگر ہم الیکشن کروائیں تو اللہ تو نوز باللہ ہار گیا اگر اس معاشرے کی میجورٹی, کیونکہ سچ کوئی نہیں بولتا.
تو کیا اللہ ہار گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب دیا. تو لہٰذا انسان کو کوالٹی دیکھنی چاہیے، کوانٹٹی نہیں. تو لہٰذا آج جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ ہم ظاہر بین سوچوں سے دیکھنے کی وجہ سے، اگر حقائق پہ مبنی ہم دیکھیں تو یقیناً یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے. مگر افسوس ہم بہت زیادہ اندھیرے بہرے ہو چکے ہوئے ہیں اور ہمیں ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں اب جتنی بھی اتنا زیادہ مچھر آ گیا اس میں بارشوں کی وجہ سے کہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. کبھی کہیں لڑ رہا ہے میری بڑی اذیت سے ہو گئی، تو کبھی میرے کان پہ لڑ رہا ہے، ابھی مجھے ادھر خارش ہو رہی ہے. تو اچھا کبھی اس کے میرے پاؤں پہ لڑ رہا ہوتا ہے. اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ جتنی بھی خرابیاں ہماری ہمارے اندر ہی جنت ہوگی. صوفی کہتے ہیں اپنے اندر کو تلاش کرو تمہیں خدا مل جائے گا اگر تم میں چھائی ہوگی. اگر تربیت نہیں ہوگی تو شیطانی سوچیں پہ وہاں چلیں گی تو تم شیطان کے کرندے ہو، تباہ ہو گئی. یہیں پہ تمہاری دوزخ ہے. تو مولوی کے توبہ کے نام پہ گاؤں کے پرمٹ کی ضرورت چھوائے گا. ایک بندے کے پاس پیسے ہیں مگر وہ خرچ نہیں کرتا، بس ڈوب جاتے ہیں کچھ اور چھین لیتا ہے. تو پھر روئے گا کاش میں اس کو استعمال کر لیتا تو کم از کم میں فزیکلی تو ٹھیک رہتا، اپنے اوپر خرچ کرتا، صحت ٹھیک رہتا. اسی یہی حال انسان کا ہے کہ انسان قرآن و حدیث سے، حکمت بری باتوں سے، صوفیہ سے اپنی وہ ہدایت نہیں لیتا. اور ظاہر بن صوفیہ کی بات کر رہا، ایک با کردار صوفی جو آج نظر نہیں آتا. تو انسان چلا جو مرضی کرو اور ہر طرح کے برے کام کر رہی ہے، انسان کہتا ہے کہ مجھے بخش دیا جائے گا. یہ اس کی حماقت ہے. جب اب تمہاری صحت بھی اچھی ہے، تمہارے میں ایمان کی دولت ہے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر رہے ہو، تم برائیوں میں ملوث ہو، اور برائیوں میں ملوث ہونے سے تمہاری ایمان کی طاقت ختم ہو گئی، ایمان کی طاقت ہونے سے اندر یہ بہرے ہو گئے ہو، تو پھر بعد میں تم وہ رب تمہیں بچے اور رب تمہیں کیسے بچے گا؟ تو جیسے میں نے انگلی کی مثال دی، اپنے ہاتھ کی مثال دی، یہاں کوئی بھی چیز انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ضائع کر لیتا، اللہ دوبارہ سے دیتا، تو یہ بھی کس کچھ کا ایمان بھی بار بار نہیں ملتا. ایمان کی جو طاقتیں نا اب میں دیکھتا ہوں نا، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی برے دور میں بھی گناہ نہیں نہ کیے ان کو مراتب ملے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور جو برائیوں میں ملوث رہے تھے اور بعد میں نیک ہوئے وہ اتنے بڑے مقاصد پہ نہیں، منزلوں پہ نہیں پہنچ سکے ان کی نسبت جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی برائیاں نہیں. اسی طرح صوفی کتنے سالوں جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں دنیا مخلوق خدا سے پرے جا کے بھوکے کاٹتے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، تو پھر جا کے ولایتیں ملتی ہیں اور پھر حکمت بری باتوں کا چشمے پھوٹتے ہیں اور سرکار کی زیارتیں ہوتی ہیں اور اس طرح برگزیدہ شخصیات کو روحانی فائز ملتا ہے. حضرت علی کرم اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اسی وقت ہوتا ہے جب کتنے سالوں دنیا گزارتے ہیں. پھر جا کے میں علامہ اقبال کے بارے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں نے کل پڑھنا شروع کیا تو آج میں اقبال کے بارے سے بات کروں، بچپن سے اقبال اسٹڈی کر رہا ہوں. آج میں علامہ اس قابل ہوں کہ میں علامہ اقبال کے حوالے سے عالم اسلام کے مسائل کا حل ڈھونڈتا ہوں یا فکر اقبال کی اسی معاشرے کی اصلاح کا پہلو ڈھونڈتا ہوں. اور کربلا کے حوالے سے جو میں نے علامہ اقبال سے سیکھا، علامہ اقبال کے کلام سے، وہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں بیان کیا ہے. صوفیہ سے جو سیکھا جو گزر چکی ہے، موجودہ کوئی نہیں. موجودہ دور میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے میں کچھ سیکھ سکوں. اور روحانیت کے حوالے سے، اس کا حکمت و دانائی کے حوالے سے میں کسی سے نہیں سیکھتا. لوگ کہتے ہیں تم بڑے متکبر ہو، ہر درم ہو، تم ہر جگہ پہ اپنا ہی اظہار رائے کرتے ہو، مگر جب میری حکمتوں بڑی بنائی باری باتیں ہوتی ہیں میں کیسے کس سے متاثر ہوں. تو یہی چیز ہے کہ لوگ بدتمیزی کی بات تصور کرتے ہیں. مگر مجھے پل پل وقت کے فرون اور جدیدوں سے بھی واسطہ تھا، پل پل. مگر کیا ہے جب ہر کوئی خراب ہے، برا ہے، بد کردار ہے، اب ہم کسی کو کیا کتنے برا بندہ بول سکتا ہے یا صحیح کہہ سکتا ہے. بڑے ایک شخص صاف نظر آ رہا ہے کہ منہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر آپ اس کی بکواس سنے جا رہے ہیں. ایک شخص صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بیڈ کریکٹر ہے، وہ صاف پتہ ہے کہ دل میں باتیں بڑی اتر جاتی ہیں، مگر انسان برداشت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اچھے ہیں ہی نہیں، برے ہی برے ہیں. تو ہر ایک سے بندہ اب ایک بندہ خود ہی صحیح نہیں ہونا چاہتا تو انسان کتنوں کی اصلاح کر سکتا ہے؟ کسی کی بھی اصلاح نہیں کرتا، کیونکہ جو بگڑ جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. یہی تربیت اسی لیے اسلام زور دیتا ہے. اسی اسلام کہتا ہے پکیزہ کے لیے پکیزہ، بروں کے لیے برا. طائفہ سے شادی کرو گے تو وہ تو گھر میں کنجر خانہ کھول لے گا. اسی طرح بد کردار شوہر سے شادی کرے گی کوئی عورت تو وہ تو دلال بن جائے گا، اس کی عزت نلام کرتا تھا. تو لہٰذا اس لیے اسلام تربیت کا کہتا ہے بھٹکنے انسان نہ بھٹکے، حکمت بری
باتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت میں، اور صوفیہ اعظام کا کردار دیا تاکہ ہمیں صبر و یقین کی دولت کیسے حاصل کی ہوتی ہے، ان کی زندگی سے ہمیں پڑھ کے تسکین ملتی ہے۔ تو لہٰذا خود ساختہ مولوی کے نظریات ملتی جا رہی ہے، کیا کہہ رہا ہے، مگر ایک حقائق سے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تو معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں اس لیے میں ڈرتے دل اور تڑپ کے ساتھ مختلف بیانات کرتا ہوں تاکہ کہیں نہ کہیں اصلاح ہو جائے اور معاشرے میں اچھی پیدا ہو جائے، اس لیے میں ڈرامہ فلم کے بارے سے کام کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ باتیں میری ابھی کی نہیں ہیں کہ میں نے ابھی سے علامہ اقبال کا ڈرامہ میں شروع سے پڑھ رہا ہوں، شروع ہوتا اس دور میں جب زیادہ پڑھتا تھا، اب اس کی سے بالکل کم پڑھ رہا ہوں۔ آج میں کتاب علامہ اقبال کی پڑھتا ہوں تو بالکل 4 منٹ 3 منٹ 5 منٹ پڑھی ہوگی بڑی مشکل سے، پہلے تو بڑی دیر تک پڑھتے تھے۔ کتابیں نہیں پڑھ رہا کیونکہ دل میں چشمے پھوٹ رہے ہیں، حکمت و بنائی کے تو کتابوں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بڑی مشکل سے کوئی 15 20 منٹ کتاب پڑھی جاتی ہے، بڑی نہیں کرتا، دل ہی نہیں کرتا۔ میں اپنے دل پہ اترنے والی تحریروں کو بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی کتابیں درکار ہوں گی اور کئی گھنٹے درکار ہوں گے لکھنے کے۔ جیسے میں بولنا شروع کرتا ہوں تو میرا بولنا ختم نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں تم اتنا بول کیسے نہیں۔ اب میری باتیں جو ہیں وہ یہ میرے موضوع سے پرے نہیں جا رہی، میری اسٹوری بھی کردار کے حوالے سے، معاشرے کی پوزیٹیوٹی کے حوالے سے، تو یہ جتنے بھی اب نقائص صاحب میں گنوا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ڈرامے کا حصہ ہوں، تو اور مگر میں اس کو مختلف انداز سے پریزنٹیشن اور ڈرامے میں بیان کرنے میں، منہ سے بولنے میں بڑا فوق ہے۔ تو لہٰذا معاشرہ اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا، انسان کوئی بھی آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب آپ کی اون ول نہ ہو، جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو پیزا ہوں گے پھر، اور آپ کی ایمان کی دولت ہوگی پھر کوئی آپ کو بھٹکائے گا نہیں۔ اگر ایمان ختم ہو گیا تو پھر آپ بھٹکیں گے۔ میں جیسے ریسرچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو یہی نہیں ہے، اگر آپ کو اچھے والدین نہیں ملے تو پھر تو آپ تباہ ہوگی اولاد جن کے اچھے والدین ہیں، بد کردار ہوں گے والدین تو بچے بھی بد۔ اس طرح اگر والدین اچھے ہیں تو معاشرہ برا، تو پھر خون کی قدم رکھنے ہیں کیونکہ معاشرہ بھی برا ہے، نہیں وہ بھٹکا نہ دے آپ کو۔ تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، اور کہ آپ کو سیلف کنٹرول ہونا ہوگا۔ آپ لوگ، میں تو لوگ پا لیتا ہوں، کسی بھی چیز کو لوگ پا لیتا ہوں، بڑا کوئی چیز میری طرف آئے نہ مجھے راغب بھی نہ کرے، لوگ ایمان کی طرف سے لوگ لگاؤ۔ ایک پردہ داری ہوتا ہے، ایک شرم و حیا کا پردہ ہوتا ہے جو مطلوب کے لیے ویڈیو۔ تو جب تک آپ اگر آپ صلاحیتیں اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہتے تو آپ کو باکردار ہونا ہوگا، اور باکردار ہونے کے لیے ضروری آپ کی تربیت ہو، آپ کی اون ول ہو تو پھر ہی، ورنہ آپ اگر آپ نے شروع کر دیا تھوڑا سا بھی جھوٹ بولنا، اگر آپ نے شروع کر دیا تھوڑا سا حرام کھانا، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کی باتوں کی طرح راغب ہونا شروع ہو گئے تو یقیناً آپ کی روز بروز ہستی مٹے گی، اور ایک وقت آئے گا برے بہت ہی بد کردار قسم کے انسان۔ اس طرح اگر آپ تھوڑا اگر بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے نا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ جیسا جھوٹ بولنے میں چیمپئن نہیں ہو۔ تو لہٰذا سچائی جو ہے نا وہ اسی وقت پروان چڑھتی ہے جب وہ حقیقی معنوں میں کلی طور پہ اپنے آپ کو صحیح رکھیں ہر معاملے میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ سچائی کی نیکی لے لی تو انسان کہے کہ میں اب اچھے اخلاق نہیں، کلی طور پہ جتنے اخلاقی حسنہ گنوائیاں ہوتی ہیں، اور اس میں اکثر بیان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اسلام کی تعلیمات اخلاقی حسنہ کے حوالے سے، عقیدت کے حوالے سے، یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ٹھیک رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی بد اخلاقی کی طرف جائیں گے، بد کرداری کی طرف یا رائے کاری کی طرف جائیں گے تو آپ لامتناہی بیماری کا، جسمانی بیماری کا شکار ہیں۔ اللہ کا عذاب تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا نازل، آپ نفسیاتی مریض بن گئے۔